अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 5-6 खबरें रखनी हैं आपके सामने, मगर सबसे पहले आपके सामने एक अपडेट रखते हैं। और वो अपडेट ये है कि कल मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद नंबर 901 पास की, जो न सिर्फ पास की बल्कि भारी अक्सरियत से मंजूर की। ये करारदाद 368 वोट इसके हक में पड़े, जबकि इस करारदाद की मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। और इस करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन 2024 में हुए, 8 फरवरी 2024 को, वो नहायत धांधली ज़दा थे। और उन इंतखाबात में एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उनके कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, लीडरान को गिरफ़्तार किया गया, इंटरनेट बंद किया गया, मोबाइल सर्विस बंद की गई। और इस फस्तायत के दौर में, फस्तायत के माहौल में इस इलेक्शन को करवाया गया। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये नाजायज़ हुकूमत है। तो उसके बाद नून लीगियों को अब ऐसी मरोड़ इनके पेट में उठी है कि वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें करने जा रहे हैं और कर रहे हैं जिसे वो अपना माशी वेंटिलेटर कहा करते थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, और नवाज़ शरीफ ने भी, पूरी नून लीग ने, कि इमरान खान को, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या ज़रूरत थी। यानी वो इस तरह ना कहते, गोल मोल बात करते। मगर इमरान खान तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ना वो किसी से डरता है, ना वो किसी के आगे झुकता है। और वो दिल का साफ़ है, जो उसके दिल में होता है वही वो ज़बान पर लाता है। तो उसने बबांगे दुहुल कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई अड्डा वड्डा अमेरिका को नहीं देगा। और तहरीक इंसाफ आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मगर ये लोग, जब तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमारी हुकूमत गिराने में इनका हाथ है, तो ये कहा करते थे कि ना 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 ना, ऐसी बात ना करें, अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा, और अगर वो हमसे नाराज़ हुआ तो हमारा वेंटिलेटर बंद कर देगा। और अब वही वेंटिलेटर बंद करने के खौफ से जो लर्ज़ां थे, आज वो कह रहे हैं कि अमेरिका को क्या हक़ पहुंचता है, अमेरिका पहले देखे कि उसके अपने इंतखाबात कैसे हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने करारदाद में अमरीकी कांग्रेस ने क्या कहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अवाम की जमहूरी अमल में शिरकत रोकने के लिए उनको धमकाया गया, हिरासा किया गया, कैद में रखने की शदीद मजम्मत की गई है। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और सिविल, इंसानी और सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की गई है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात और मुदाखलत की तहकीकात करने का मुतालबा किया गया। और उस पर अब नून लीग के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली, जो फॉर्म 47 के तहत बनाए गए, वो कहते हैं कि इस करारदाद को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ यहूदी साजिश व प्रोपेगेंडा करार दे दिया। सुभान अल्लाह। जब इन्हें और कुछ नहीं मिलता तो ये इसी बात को सामने ले आते हैं। और अगर ये यहूदी साजिश है, और ये जो इल्ज़ाम जिस पर लगाते हैं, अगर वो यहूदी साजिश के तहत काम कर रहा है, तो इसीलिए आप लोगों की हुकूमत में फ़लस्तीन के हक़ में कोई मुज़ाहरा तक नहीं होने दिया गया। और आपने, जिन लोगों ने मुज़ाहरा किया या करने की कोशिश की, तो आपने उन्हें पाबंद सलासल किया, आपने उन पर तशद्दुद किया, आपने ख़वातीन को भी नहीं बख्शा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और उनकी अहलिया और बेटी को गिरफ़्तार किया गया।
اور کئی لوگوں کو اس میں پابند سلاسل کیا گیا تھا، کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں تھی۔ یہودی ایجنٹ تو آپ ہیں۔ تحریک انصاف کے دور میں کھل کر عمران خان نے کئی مرتبہ یہ بات کی کہ جو قائد اعظم کا فلسطین کے متعلق موقف تھا، تحریک انصاف اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹی۔ اب آپ کے دور میں ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ آپ نے کیا فلسطین کی حمایت کی، کیا آپ نے کوئی اسرائیل کے خلاف بیان دیا؟ ایسے الفاظ آپ کہیں گے تو آپ کے منہ سے یہ اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، آپ صرف اسی بات کو سامنے لے آتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے وہ بات کر رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ قرارداد فوج کے خلاف صہیونی سازش و پروپیگنڈا ہے، جسے کسی صورت مکمل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں بھی گفتگو کر رہے تھے رات۔ یہ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ یار میری بات الیکٹورل پروسیس کی انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ریزولوشن کی نہ کوئی قانونی حیثیت، کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی آئینی حیثیت ہے۔ تو آپ کو اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ آگ اس لیے لگی ہے کہ وہاں پہ جو کروڑوں ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں، میں اس کی تحقیقات چاہتا ہوں۔ میں اس ڈاکٹر سجاد کے پیسوں کی انویسٹمنٹ کی چاہتا ہوں۔ میں وہ جو ڈاکٹر آصف ہے جو پاکستان کی نظریاتی حدوں کا مخالف ہے، میں اس کی تحقیقات چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ صرف اپنا یہاں تک جی ریزولوشن آ گئی، وہاں اس کانگریس میں تو میں نے آپ کو عرض کیا اس میں خراب بات کیا ہے؟ غزہ کے خلاف، اس میں خراب کیا ہے؟ غزہ کے مسلمانوں آپ کے نے حق یہ میں پوائنٹ سکورنگ کر لیا، میں نے کنسیڈ کر دی، 4 دفعہ یعنی کر دی آپ کو کہ ہم غزہ کے ساروں کو غزہ کی مسلمانوں بات سے سر یہاں پہ کوئی غرض نہیں، حضرت کوئی غرض نہیں۔ میں ایک بات بتاؤں عباسی صاحب، یہاں کوئی غزہ غرض کے نہیں۔ اوپر جماعت اسلامی والے پروٹیسٹ کر رہے تھے، آپ نے عید بچوں نے ریزولوشن کی بات حضرت کر رہا ہوں، عید اگلوں نے اندر پڑی، آپ تو غزہ پہ کسی کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے صاحب پاکستان میں۔ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ کیا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے تسی اپنے لوگوں کا روڈ روک مریضی پہاڑیاں تے جا کے پروٹیسٹ کرو۔ یہاں یہیں پہ کریں، لیکن پروٹیسٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ پرامن پروٹیسٹ ہوتا ہے نا، یہ کیا آگے لگا کے آ رہے ہیں کسی جگہ پہ؟ کاشف صاحب آپ دیکھیں، اگر اسی کانگریس کے اندر غزہ کے خلاف ریزولوشن جو پاس ہوتی ہے، اس کے لیے $74 لاکھ کون دیتا ہے؟ میں اس کا نام بتا دیتا ہوں، کانگریس مین کا بریڈ شیرمین، ٹھیک ہے؟ وہ پیسے لیتا ہے، پیسے لے کے، اور وہی بریڈ شیرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے وہ بانی سن تو سی نہیں یار، تو کیوں اپنی ہمدردی میں لگا ہوا اتنا؟ میں تو آپ کو ہمدردی کر رہا ہوں، اس وقت سے دفاع کری جا رہے ہیں، اس کو ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکہ کو سیریس لینا، جو کہ میں بھی اگری کرتا ہوں۔ میری بات تو سنیں، اسی بریڈ شیرمین جو ہے اس نے کس کے حق میں احتجاج کیا؟ بانی پی ٹی آئی کے حق میں احتجاج کیا۔ کہاں؟ امریکہ میں۔ یہ ان کے پورے جتنا سوشل میڈیا وہاں پہ انہوں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے۔ ذرا آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل و دماغ سے، ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی جتنی میری ہو چکی ہے، میں نے تو ڈائنوسارز کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے نا، مسئلہ یہ اب میں اس عمر تک تو نہیں پہنچ سکتا نا یار۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خواجہ آصف نے بھی امریکی کانگریس کی قرارداد کی شدید رد عمل دیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے گزشتہ انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کے الزامات و مداخلت کی رپورٹس شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں لکھا کہ امریکی کانگریس کا پاکستان کے انتخابات میں بے ضابطگیوں کے دعووں کے بعد غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی ملک کو حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے، لیکن آپ نے ہی تو امریکہ کو مائی باپ بنایا ہوا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ کے حق میں کوئی بات ہو جائے تو آپ فوراً اس کے حق میں آ جاتے ہیں، اور جب اگر آپ کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی اور جو حقیقت ہے یہ بات، کیا دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ مطمئن ہیں اس جیت سے؟ آپ نے تو خود خواجہ صاحب رات کے 3 بجے یہ کہا تھا کہ میں ہار چکا ہوں، اور پھر آپ جب صبح اٹھے 2018 کی طرح تو آپ کو جتوا دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ مطالبہ اس ملک کی طرف سے کیا جا رہا ہے جس نے 20ویں صدی کا ایک بڑا حصہ جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے میں گزار دیا،
اور اس وقت بھی معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں سہولت کاری کر رہا ہے۔ ان کی اپنی تاریخ دیکھیں کہ 2016 اور 2020 کے انتخابات میں ریپبلک اور ڈیموکریٹس دونوں سیاسی جماعتوں نے دھاندلی و غیر ملکی مداخلت کے الزامات عائد کیے۔ کیوں نہ اقوام متحدہ سے ان کی تحقیقات کا مطالبہ کرایا جائے؟ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنی اداؤں پر غور کریں۔ آپ میں تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک کو اپنا معاشی باپ تسلیم نہ کریں۔ اگلی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کو 6 جولائی کو جلسے کی اجازت مل گئی۔ جس بہادر نڈر آئین و قانون کے محافظ جج کے سامنے کوئی کیس لگتا ہے تو وہ اس پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ کیس تحریک انصاف نے اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں لگایا گیا اور اس میں اجازت کے لیے اسلام آباد کے تحریک انصاف کے رہنما عامر مسعود مغل نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے اور انہیں اجازت دے دیجیے، تو اس پر انہوں نے ٹال مٹول کی، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پھر آپ پچھلے 2 سالوں کا ریکارڈ میرے پاس لے کر آئیں کہ کس کس جماعت نے کہاں کہاں اور کب کب جلسے کیے۔ جب یہ انہوں نے حکم سنا ڈپٹی کمشنر نے، تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اب پی ٹی آئی نے 4 جگہیں انہیں دی تھیں کہ ان 4 میں سے کسی جگہ پر ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے، مگر تحریک انصاف کو صرف ترنول میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اسلام آباد کے باہر ٹول پلازا پر ہے۔ بہرحال تحریک انصاف نے اس کو بھی غنیمت جانا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں تحریک انصاف کتنا بڑا پاور شو کر پاتی ہے عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں۔ آپ سب کو بھی چاہیے کہ اس میں آپ سب شریک ہوں جو وہاں قریب ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدت کیس کا فیصلہ آج 3 بجے متوقع ہے، جو کہ محفوظ ہو چکا ہے، اور جج صاحب نے آج 3 بجے سنانے کا اعلان کیا تھا۔ اب اس میں لگتا تو یہی ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو، چونکہ کیس میں کچھ ہے نہیں، یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ بڑا بے شرمی والا کیس اس حکومت نے بنایا ہے کہ نکاح کرنے کا، میاں بیوی بننے کا، اب یہ اسلام قانون اس کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ بے شرم حکومت ہے، اسے شرم چھو کر بھی کہیں سے نہیں گزری۔ بہرحال اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آج 3 بجے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں پارٹی بننے کا فیصلہ کر لیا اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کو تحریک انصاف نے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ جو وہ بار بار فرما رہے تھے کہ ہمارے سامنے تو کیس پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں، سنی تحریک کا کیس ہے، تو سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے، تو اب تحریک انصاف نے یہ بہت اسمارٹ موو کھیلی ہے، بہت اسمارٹ موو چلی ہے اور یہ اپلیکیشن دائر کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کہاں سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال قاضی صاحب ایکسپرٹ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سماعت شروع ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ کہ پچھلی ویڈیو میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی، ابھی آپ کو تھوڑی سی ذرا اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ بی اے پی باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، جو کہ بلوچستان کی پارٹی ہے، اس پارٹی نے خیبر پختونخوا میں کوئی اس کا امیدوار نہیں تھا، نہ اس پارٹی نے خیبر پختونخوا میں یا کہیں پر بھی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کروائی تھی۔ خیبر پختونخوا سے 3 صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے آزاد حیثیت سے، اور ان تینوں نے آزاد حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے باپ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو کہ میں پھر بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں
बाप पार्टी का वजूद नहीं था, उसका कोई मेंबर नहीं था। ये 3 आज़ाद उसमें शामिल हुए और शामिल होते ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि हमारी एक मखसूस नशिस्त बनती है 3 सीटों पर। गोया उन्हें एक मखसूस खातून की नशिस्त दे दी गई और इस तरह से उन्हें अकोमोडेट किया गया। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों गई। मैंने एक मिसाल आपको पिछली वीडियो में भी दी थी कि MMA में 4, 5, 6 मजहबी जमातें इकट्ठी हुई जिनके अपने इंतखाबी निशानात जो थे वो छोड़ कर इसमें शामिल हुए। जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का तराजू होता है, और इसी तरह से मौलाना फजल रहमान है, 2-4 और जमातें भी थी। तो वो सब जब इकट्ठी हुई तो उन सब को किताब का निशान दिया गया और सब ने उस निशान पर इलेक्शन लड़ा। मगर अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें तरह तरह की बातें निकाल रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त से बहुत कुछ होने वाला है अगर इंसाफ से फैसला किया गया तो। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।